महक अपने नाम की तरह हयादार थी। मोहल्ले के लड़के तो भंगरों की तरह उसके घर के खेत मंडलाते रहते थे। कई लड़कियों की जुबानी उसके हुस्न के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल चुके थे, लेकिन कभी किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। घर में बड़ी बहन होने के नाते वो जिम्मेदार भी थी और मेहनती भी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ये मेहनत एक दिन उसके पल्ले पड़ जाएगी। एक एक्सीडेंट में बाप की माजूरी की वजह से उसे घर से कदम बाहर निकालना ही पड़ा। 18 साल महक, जिसने कभी अपने आंगन के अलावा कहीं झांक कर भी नहीं देखा था, अब दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर थी। 18 साल की उम्र में जबकि पढ़ाई भी कोई खास ना हो। भला आजकल कौन नौकरी देता है, मगर कहते हैं कि जब लगन सच्ची हो तो इंसान को अपनी मंजिल मिल ही जाती है। महक को भी माँ की दुआओं से और अपनी कोशिशों से एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वो दिन भर काम में झुकी रहती और फिर दिन के आखिर में 1000 लेकर अपने घर आ जाती, जहां उसके बहन भाई, माँ और माजूर बाप उसके मुंतजिर होते थे। महक घर आते ही पैसे अपनी माँ की हथेली पर रख देती और यूं वो अपनी मेहनत के हक से भी दस्तबरदार हो जाती थी। मेहनत भी वो जिसके निशान उसकी गर्दन पर भी पड़ते थे। सख्त गर्मी में भी कभी उसने चादर सर से नहीं उतारी थी और मुसलसल स्कार्फ बांधने की वजह से उसकी गर्दन पर खारिश पड़ जाती। मगर उसे अपनी उस्तानी साहिबा की वो बात याद आ जाती कि पर्दा करने वाली औरतों को जहन्नुम की आग नहीं छू सकेगी। बस यही एक बात थी जो सख्त गर्मी में भी उसे चादर लेने पर मजबूर कर देती थी। उसका रुझान शुरू से ही मजहबी था, मगर फिर दुनिया और रोजगार के चक्करों में वो ये सादत कभी हासिल नहीं कर सकी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे, हत्ता कितने सालों में उसने अच्छी खासी रकम कमा ली थी। बहन भाई भी स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब्बा का इलाज कराने के बाद से उनकी माजूरी के असरात भी तकरीबन खत्म हो गए थे। वो चलने फिरने के काबिल हो चुके थे, मगर इतने साल व्हील चेयर पर और चारपाई पे गुजारने के बायस वो खासे काहिल हो चुके थे। उन्हें बेटी की कमाई का चस्का पड़ चुका था और एक बार जब इंसान आराम तलब हो जाए तो फिर वो मेहनत से दूर भागता है। मेरे बाप ने भी जब घर की जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए तो उसने अपने भाइयों की उम्मीद की नजर से देखा। छोटे भाई में तो उसकी जान थी। उसको वो हमेशा से ही हाफिज कुरान बनाना चाहती थी, तो उसने उसे मदरसे में दाखिल करवाने की ठान ली। चाहे बाप जितनी मुखालफत करे, लेकिन वो ये काम करके रहेगी। अदरीस साहब चाहते थे कि बेटे को किसी दुकान में बिठा दें ताकि कुछ काम करे और 2-4 पैसे हाथ आए, लेकिन महक जानती थी कि उसने दिन रात मेहनत की चक्की में पीसकर अपनी उम्र का हिस्सा जाया कर दिया था। अपने भाई के साथ तो वो हरगिज ऐसा ना होने देती। एक दिन अब्बा की लाख डांट फटकार के बावजूद वो 9 साल अली को लेकर मदरसे चली गई। अपने इकलौते भाई के दीन और दुनिया दोनों ही संवारना चाहती थी। अली उसकी उंगली थामे छोटे छोटे कदम उठाता उसके साथ बड़ी मासूमियत से चल रहा था। उसे लेकर वो मदरसे पहुंची। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही उसकी टक्कर एक नौजवान से हो गई। पहली बार उसने मर्दाना हुस्न का इतना मुकम्मल नमूना देखा था। नौजवान के साथ एक छोटा बच्चा भी था जो अली ही की उम्र का होगा या उससे 1-2 साल बड़ा होगा। गालबन वो भी उसी की तरह अपने छोटे भाई को मदरसे दाखिल करवाने लाया था। सारी उम्र पर्दे में रहने के बावजूद अपने सामने खड़े वजाहत के इस शाहकार को देखकर वो अपनी निगाहें झपकाना भूल गई थी। यही हाल उस नौजवान का भी था जिसने गहरी नजर उसे देखा था। वक्त जैसे एक लम्हे के लिए थम गया था। उसकी निगाहों में कई ख्वाब आए और गुजर गए। मदरसे के दरवाजे के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी महवियत को देखा तो उनके आने का मकसद पूछा। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, चादर दुरुस्त की और फिर गार्ड को बताया कि वो अपने भाई को मदरसे में दाखिल करवाने लाई है। गार्ड ने उसका नाम पता वगैरह रजिस्टर में लिखा, नौजवान का पता भी लिखा और उन्हें अंदर भेज दिया। वो तो एक साथ ही दाखिला कमरे में दाखिल हुए थे। उन दोनों को साथ देखकर इस्तकबालिये पर बैठे आदमी ने उन्हें यूं घोरा जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। अली को मदरसे में दाखिल करवाकर उसने मामूली सी फीस भरी और फिर घर की राह ली। रास्ते में वो अल्लाह से भाई की सलामती की दुआएं मांगती रही। दफातर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। उसका दिल बेतरतीब अंदाज से धड़कने लगा था। उसे तो पीछे मुड़कर देखा भी नहीं जा रहा था। एक अजीब सा खौफ था जो उसके दिल पर सवार था। वो तेज कदम उठाती घर की तरफ बढ़ने लगी, मगर वो क्या जानती थी कि ताक़ुब करने वाला उसके घर तक आ जाएगा, बल्कि उसका इरादा ही उसके घर का पता देखना था। और फिर अगले दिन उसकी निगाहों के तीर से घायल एहसान अपने माँ बाप के साथ उसका हाथ मांगने पहुंच गया। उसे तो जैसे यकीन न आया कि हुस्न का देवता उसके घर चलकर उसका रिश्ता मांगने आया है। एहसान अगरचे गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, मगर उसका हुस्न और लिबास से लगता था कि वो कोई शहजादा है। एहसान के खानदान से मिलकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। खुश होती भी क्यों ना, घराना भी इंतहाई मुख्तसर सा था और माँ को अपनी बेटी की खुशियों के अलावा क्या चीज चाहिए होती है। एहसान का छोटा भाई अहमद भी साथ ही था जो उस दिन उसके साथ मदरसे आया था। इस रिश्ते पर किसी को कोई एतराज नहीं था और ना ही होना चाहिए था, मगर बेटी की कमाई खाने वाले बाप को और निकम्मे भाइयों को भला कब एहसास था।
کب فکر تھی کہ مہک بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ان کے رویے یہی بتاتے تھے کہ وہ کبھی بھی مہک کی شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے، اور یوں گھر کا ماحول کشیدہ ہوتا گیا۔ ماں بیٹوں اور شوہر کے درمیان دوری کی ایک خلیج حائل ہو گئی تھی جسے چاہ کر بھی کوئی گرا نہیں سکتا تھا، اور بالآخر اس کا نتیجہ وہ نکلا جس نے ہنستے بھستے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ مگر ماں بھی اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کو بیاہنے کی عمر تھی، سو ماں نے شوہر اور بیٹوں کی پرواہ کیے بنا بیٹی کو 2 جوڑوں میں نکاح پڑھوا کر احسان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ گھر کا آنگن سونا ہو گیا تھا، گھر سے کمانے والی واحد ہستی بھی چلی گئی تھی۔ گھر میں تو فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، مگر ماں کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بیاہ کر خوش تھی، ہاں، مگر کبھی کبھی اس کے نصیب کے بارے میں سوچ کر اسے تھوڑی فکر ہوتی تھی۔ مگر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی کہ اس کی بیٹی کا نصیب بھی اس کی شکل و صورت کی طرح، اس کی سیرت کی طرح شاندار ہو۔ شادی کی رات روایتی شوہروں کی طرح احسان نے محبت کا اظہار تو ضرور کیا، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ جتا دیا کہ اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی کے خلاف وہ ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرے گا۔ عام لڑکیوں کے برعکس اس کو اس بات پر ہرگز اعتراض نہیں تھا۔ ساس سسر کی خدمت کو تو وہ اپنی سعادت سمجھتی تھی، سو اس نے بھی یہ بات اپنے پلو سے باندھ لی اور پہلے دن سے ہی خود کو ساس سسر کی خدمت میں گم کر لیا، کیونکہ گھر میں کوئی دوسری عورت نہیں تھی، سو ساری ذمہ داریاں اسی پر آن پڑی تھی۔ مگر وہ پھر بھی خوش تھی، اپنی عمر میں اس کی صحیح جگہ شادی ہو گئی تھی، محبت کرنے والا شوہر مل گیا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ مگر جلد ہی اسے تنہائی کا احساس کاٹنے لگا۔ ساس کے کرتوت بھی سامنے آنے لگے، جو ایک ایک بات پر اس کی کیڑی نکالتی تھی اور پھر اس کے کردار پر بھی شک کرتی تھی۔ ساس کا خیال تھا کہ نقاب اور برقعے والی لڑکیاں عام لڑکیوں سے بھی زیادہ بد کردار ہوتی ہیں۔ اس کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا تھا۔ مہک کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی پاکیزگی کے لیے اپنا دل کاٹ کر ان کے سامنے رکھتے، مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دنیا بے رحم ہو جاتی ہے۔ خدا انسان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے تو یہ دنیا نہیں بھولتی، اور پھر مہک نے تو کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ساس تو بلا وجہ ہی اسے روکتی ٹوکتی تھی، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی تھی، اور پھر انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ مائکے میں باپ اور بھائی مہک سے سخت ناراض ہیں۔ اس نے اپنی پسند کی، اپنی ماں کی مرضی سے شادی کی تھی۔ اس بات نے تو جمیلہ بیگم کو شیر بنا دیا تھا۔ وہ اپنے ظلم ہر حد مہک پر پورے کر دیتی تھی۔ مہک اپنی زبان سے اف تک نہیں کہتی تھی، سوائے اللہ سے دعا کرنے کے۔ اس نے کبھی کسی کے ظلم کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن آخر وہ بھی ایک انسان تھی۔ ایک دن اسے اپنے گھر والوں کی یاد سخت ستائی۔ ساس نے اس دن ظلم کی حد کر دی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے ملنے مدرسے چلی گئی۔ گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، باپ اور بھائی اس کی جان کے در پہ تھے۔ علی سے ملنے وہ مدرسے پہنچی۔ اتوار کا دن تھا، اسے امید تھی کہ علی کو مدرسے سے گھر لے آئے گی، مگر یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں اتوار کے دن چھٹی کے باعث وہ گھر ہی نہ چلا گیا ہو۔ مدرسے کے استقبالیہ پر کسی کو نہ پا کر وہ خود ہی راہداری میں چلی گئی۔ مدرسہ بچوں سے خالی تھا، شاید سبھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اس کا دل ڈوبنے سا لگا تھا کہ اسے کسی کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنائی دیں۔ مارے تجسس کی وہ آگے بڑھی۔ سسکیوں کی آواز کھڑکی کے پاس ہی آ رہی تھی۔ وہ شکستہ قدموں سے کھڑکی کے پاس گئی تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مدرسے کی اور صفاق استاد نے اس کے معصوم سے بھائی پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس لمحے اسے لگا کہ علی پر سب سے مظلوم خاندان شاید اسی کا تھا، جن پر ہر کوئی ظلم و ستم کرتا تھا، جن کا نہ کوئی پوچھنے والا تھا اور نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ مولوی صاحب جنونی انداز میں علی کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کسی زخمی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور علی کو باہوں میں بھر لیا۔ مولوی صاحب نے کرخت آواز میں اسے نکل جانے کا کہا، مگر وہ اپنے بھائی کو لے کر ہی نکلی تھی۔ مولوی صاحب نے اسے گستاخ کہہ کر اسے مدرسے سے خارج کرنے کی دھمکی دی۔ اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور بھائی کو لے کر تڑپتی ہوئی مدرسے سے باہر آ گئی۔ اسے کب اندازہ تھا کہ اس کے بھائی کا یہ حشر ہوگا؟ وہ تو اللہ کا کلام سکھانے اسے یہاں لائی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ اس نے علی کو پیار کیا اور اسے گھر بھیج دیا۔ اب وہ وقفے وقفے سے اس کی خبر لیتی رہتی تھی، مگر جب سے مدرسے کا پرتشدد ماحول دیکھا تھا، اس کا دل احمد کے لیے بھی بے چین رہتا تھا۔ وہ بھی اسی مدرسے کا طالب علم تھا اور عین ممکن تھا کہ اس پر بھی اسی قسم کا تشدد ہوتا ہو۔ گو کہ اس نے اپنے دیور کو مولوی صاحب کے ہاتھوں مار کھاتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس کا عجیب و غریب رویہ بتاتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بہت مایوس اور اکثر الجھا نظر آتا تھا۔ مہک کو دیکھتا تو گھبرا کر اپنی نگاہیں پھیر لیتا۔ اس کا رویہ دیکھ کر مہک سمجھ جاتی کہ وہ ضرور کسی پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کسے کہتا؟ بڑا بھائی کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتا، روزگار کبھی ملتا اور کبھی نہ ملتا۔ ساس سسر کو تو بڑھاپے کی بیماری نے آ گھیر لیا تھا اور بھابھی اس کے لیے ایک اجنبی تھی۔ زندگی میں بہت کم ہی اس کا سامنا عورتوں سے ہوا تھا، سو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ مہک نے اپنے دیور کی یہ حالت دیکھی تو شوہر سے منت کی کہ اسے مدرسے سے نکال لے ورنہ وہ زہری مریض بن جائے گا۔ احسان نے پہلے تو بیوی کی بات نہ مانی، پھر ایک دن
چیک کرنے کے لیے وہ چپکے سے مدرسے گیا۔ وہاں کا ماحول دیکھا تو اسے بیوی کی بات پر یقین ہو گیا۔ یوں بھی گھر کی ذمہ داریاں بڑھنے لگی تھی۔ احسان روزگار کے سلسلے میں سعودیہ جانا چاہتا تھا۔ کتنے عرصے سے اس کی خواہش تھی۔ ویزا نکل آیا تھا مگر گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مگر اب احسان کا چھوٹا بھائی احمد بڑا ہو گیا تھا، سو اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا سوچا۔ بیوی کی بات کا مان بھی رکھ لیا اور گھر کی ذمہ داریاں بھی اس کو سونپ دی۔ یوں اسے باہر جانے کا سنہری موقع مل گیا جس کا وہ اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ شوہر کے سعودیہ جانے پر اگرچہ مہک دل سے دکھی تھی مگر وہ بھی بہتری چاہتی تھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کی جو اب اس کی گود میں آ چکے تھے، اور اس کی نئی نئی خواہشیں حسرتیں پوری کرنا اب مہک کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ گھر کے محدود سے خرچے میں وہ اپنے بچوں کی اتنی ساری فرمائشیں کیسے پوری کرتی؟ اس نے بھی دل پر پتھر رکھ کر شوہر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اس دن اسے لگا تھا کہ وہ اچانک بہت تنہا ہو گئی ہے، مگر بچوں کی خاطر اور اپنے شوہر کی خاطر یہ سب بھی کرنا پڑا۔ اور پھر اسے احمد کا بھی سہارا تھا، مگر وہ اس کا سہارا تو کیا بنتا، بیچارہ خود ڈرا سہما رہتا تھا۔ اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتا۔ مہک جانتی تھی کہ مدرسے کے پرتشدد ماحول نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ پیار محبت سے اس کا دل جیتنا چاہتی تھی تاکہ وہ اس پر انحصار کرے، اسے اپنے دل کی باتیں بتائے اور ایک نارمل زندگی کی طرف دوبارہ آ جائے۔ اس دن کے بعد سے اس نے احمد پر خاص توجہ شروع کر دی۔ رات کو سونے سے پہلے وہ احمد کے کمرے میں ضرور جاتی تھی۔ اکثر وہ اسے کوئی نہ کوئی کہانی سنا کر سلا دیتی اور پھر خود اپنے بچوں کے پاس آ کر سو جاتی۔ احسان کو گئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اسی دوران اس کی ساس کا رویہ یوں ہی برقرار رہا۔ دیور کی عجیب و غریب حرکتیں تھوڑی کم ہو گئی تھی مگر اب وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ رات کو دیر سے آنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ اس نے ساس سے لاکھ کہا کہ اپنے بچے پر نظر رکھیں، مگر وہ تو یوں لا تعلق بنے ہوئے تھے جیسے وہ ان کا بیٹا ہی نہ ہو۔ کبھی کبھی پوتوں کو جمیلہ بیگم گود میں اٹھا لیتی تھی مگر ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا ہی رہتا تھا، اور پھر ایک دن معمولی سی بات کا بہانہ بنا کر انہوں نے مہک کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مہک لاکھ روتی چلاتی رہی مگر اس کی کسی نے نہ سنی۔ وہ بھی گھر کے دروازے پر بیٹھی رہ گئی۔ بارش زوروں کی تھی، وہ اس بارش میں کہاں جاتی؟ اسے اپنے بچے کے رونے کی مسلسل آواز آ رہی تھی مگر اس کی ظالم ساس نے نہ ہی دروازہ کھولا نہ ہی اسے اندر آنے دیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی نے دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دروازہ کھلا۔ وہ بھاگی بھاگی اپنے بچوں کے پاس پہنچنا چاہتی تھی کہ کسی نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ حیران تھی کہ گھر کے اندر کون آ گیا ہے، مگر شاید وہ یہ بھول چکی تھی کہ اس کا دیور جسے وہ ایک بچہ سمجھتی تھی اب ایک مکمل مرد بن گیا تھا، اور اس کی نظر زاویہ نہ جانے کب سے بدل گیا تھا جسے اس نے نہ سمجھی غفلت یا پھر مصروفیت کے بنا پر کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ اتنا سوچنے کا اسے وقت ہی کب ملا تھا؟ اس کی زندگی تو ایک اندھی طوفان کی طرح تھی۔ دیور کی جرأت پر وہ حیران رہ گئی مگر اس سے زیادہ حیرت اسے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے شرمی دیکھ کر ہوئی تھی، اور پھر آج تک وہ پچھتاتی ہے کہ کاش اس رات دروازہ نہ کھلتا تو وہ کبھی ناجائز اولاد کی ماں نہ بنتی۔ اس واقعے کو 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ اسے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس ہوئیں۔ وہ تو کام کر رہ گئی، اس کا دل دہلنے لگا تھا۔ وہ دایا اب کہاں جاؤں؟ شوہر تو سال سے گھر نہیں آیا، ساس تو یہی کہے گی کہ گھر سے باہر نکالا تھا تو نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ بچوں کی ماں ہوتے ہوئے اس پر اس طرح کا الزام، اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ کس قدر مظلوم اور بے سہارا ہو گئی تھی، نہ ہی باپ کا سہارا نہ ہی بھائیوں کی مدد۔ اسے لگا تھا کہ اوپر آسمان ہے اور نیچے زمین، زمین پر وہ تنہا کھڑی ہے۔ اس نے اپنے رب کو پکارا جو ہمیشہ اس کی پکار کا جواب دیتا تھا، اور پھر اس بار بھی اللہ نے اس کی ناکردہ خطا کا پردہ رکھ لیا۔ ساس کی بیماری کی وجہ سے شوہر کو فوراً ہی واپس پاکستان آنا پڑا۔ اس کی تو جان میں جان آ گئی۔ اپنے شوہر کو وہ دیور کی سب حقیقت بتانا چاہتی تھی مگر نہ جانے کیا سوچ کر چپ رہی، شاید اس لیے کہ اس کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا تھا، اور اب تو وہ یہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ کوئی اس کی اس بات پر یقین کرے کہ وہ اپنے دیور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنی معلمہ کو اپنی کہانی سنا کر وہ بری طرح رو پڑی۔ وہ اس بچے سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی جو اس کی اولاد ہی نہیں تھا اور اس کا گناہ بھی نہیں تھا، وہ بے قصور تھی۔ ایسے میں اس کا دل مرنے کا چاہ رہا تھا لیکن وہ مر نہیں سکتی تھی کہ خودکشی بھی حرام ٹھہرائی گئی ہے۔ اس ثانی صاحبہ نے اسے اللہ سے معافی طلب کرنے کا اور کفارہ ادا کرنے کا کہا، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید قصور ہمارے معاشرے کا، ہماری روایتوں کا تھا جنہوں نے ایک عورت کو اس قدر مجبور لاچار بنا دیا کہ وہ اپنی عزت تک کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ گھر میں دیور اور جیٹھ کے نام پر موجود غیر محرم رشتے عورت کی پاک دامنی کے لیے خطرہ ہیں، مگر کون توجہ دیتا ہے، کون پرواہ کرتا ہے؟ کیونکہ مرد پر شک کرنا تو گویا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اصل گناہ ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں۔ خدا ایسی بے شرمیوں سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے معاشرے کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔